अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। ओके, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे क्या फरमाया कि अल्लाह के लायक है, अल्लाह अल्लाह के लायक ही नहीं कि वो कोई भी औलाद बनाए। वो पाक है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसके लिए बस यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। और बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, यही है सीधी राह। फिर मुतअद्दिद गिरोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया, चुनांचे उनके लिए तबाही है जिन्होंने यौम अजीम के पेश आने का इनकार किया। यौम अजीम यानी कयामत। ओके, वो कयामत को यौम अजीम क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत बड़ा दिन है। उस दिन मतलब बहुत कुछ होने वाला है उसकी हौलनाकी के हिसाब से, और उस दिन जो फैसला होगा जन्नती जहन्नमियों के बारे में, उस लिहाज से वो सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। वो लोग क्या ही खूब सुनने वाले और क्या ही खूब देखने वाले होंगे जिस दिन वो हमारे पास आएंगे। लेकिन आज ये जालिम खुली गुमराही में है। अब आप देखिए, दुनिया में हमें, हमारी निगाहों में वो ताकत नहीं रखी गई है कि हम वो देख सकें जिसके बारे में अल्लाह हमें खबर दे रहा है ना। हम आज फरिश्ते नहीं देख सकते। हमारी आंखों में ये ताकत नहीं है कि आज हम जिन्नात देख सकें या फरिश्ते देख सकें या फ्यूचर देख सके या कब्र में किसके साथ क्या हो रहा है बरज़ख में ये देख सकें। ये सब ताकत आज हमारे पास नहीं है। हमारे आंखों और कानों को बहुत लिमिटेड ताकत दी गई है। ओके, लेकिन कयामत के रोज जो ताकत होगी ना आंखों की कानों की, वो बहुत बढ़ जाएगी। मौत के वक्त से ही बढ़ जाती है। ओके, तो वो लोग उस दिन क्या होगा, लेकिन उस दिन मानना काम आएगा? उस दिन मानना कुछ नहीं काम आएगा। और आप उन्हें रोजे हसरत से डराएं। कयामत को यौमुल हसरत कहा गया है। यौमुल हसरत क्योंकि वो नेक लोगों के लिए भी हसरत का दिन होगा कि हम और नेकी कर लेते तो अच्छा होता, और बुरे लोगों के लिए तो हसरत का दिन होगा ही कि वो हसरत करेंगे कि काश हमने गुनाह ना किए होते, काश हमने कुफ्र ना किया होता, है ना। तो वो हसरत का दिन है, तो उनको हसरत के दिन से खबरदार करने के लिए कहा अल्लाह ने। जब हर मामले का फैसला किया जाएगा, जबकि वो गफलत में है, यानी दुनिया में वो गफलत में है और वो ईमान नहीं लाते, तो उनको डराओ इस चीज से कि देखो आगे का ऐसा दिन आने वाला है। बिलाशुबा हम ही जमीन के वारिस होंगे, है ना। अल्लाह ताला ही वारिस है एट द एंड। सारी चीजें, हर चीज का मालिक अल्लाह है। और जो इस और जो इस सरजमीन पर है वारिस होंगे और हमारे ही तरफ वो लौटाए जाएंगे। ओके, हर चीज का वारिस अल्लाह, जमीन का भी और जो कुछ जमीन पर है, हर चीज का वारिस अल्लाह। और हर किसी को अल्लाह के पास लौट कर जाना है, कोई भी बचने वाला नहीं। और किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, बेशक वो निहायत सच्चा नबी था। जब उसने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, तू उसकी इबादत क्यों करता है जो ना सुने ना देखे और ना तेरे कुछ काम है। उनके अब्बा जो है ना बुत तराशते थे और उसकी इबादत करते थे। बहुत बड़े पंडित थे, अपने मतलब कौम के बहुत बड़े पंडित थे वो। तो उन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बोला अपने अब्बा से, कन्फ्रंट किया। हम तो बड़ों को सही बात बताने से कितना डरते हैं ना, कि अब हम बड़ों को सही बात बोलेंगे तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। हम्म। लेकिन अब आप देखिए, सच्ची मोहब्बत और सच्ची खैरख्वाही क्या होती है कि अगर हम किसी को देख रहे हैं, बड़ा हो या छोटा, अगर हम देख रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, तो अगर हम वाकई उनसे प्यार करते हैं तो हम उनको रोकेंगे उस गलत काम से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही किया। ए मेरे बाप, यानी बहुत प्यार से वो बोलते हैं या अबती। या अबती जो है ना, ये बहुत प्यार वाला जुमला है, ए मेरे अब्बा जान, ऐसे। ओके, बेशक मेरे पास वो इल्म आया है जो तेरे पास नहीं आया, लिहाजा तू मेरी इत्तिबा कर, मैं तुझे सीधी राह दिखाऊंगा। आप देखिए, हमें कभी भी ना इस बात से शर्माना नहीं चाहिए। अगर मेरे मेरे सामने का बच्चा या मेरी औलाद या मेरे सामने आई हुई बहू, कोई भी हो सकता है कि जो मुझे मेरी खैर ख्वाही के तहत अगर वो मुझे कोई अच्छी बात बताती है, अच्छा मशवरा देती है, और उसके पास वो इल्म है, अल्लाह ने उसे वो इल्म दिया है जो मेरे पास नहीं,
اس کے پاس وہ علم ہے اور اس علم کے تحت وہ میری خیر خواہی کر رہی ہے، تو اس کو مجھے اپنے ایگو کا پرابلم نہیں بنانا چاہیے کہ کل کی آئی ہوئی لڑکی مجھے سنائے گی، مجھے بتائے گی، مجھے سکھائے گی، یا میرے پیٹ کی اولاد مجھے سکھائے گی. ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری اولاد یا میرے سامنے جو انسان ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے نا. اگر وہ صحیح ہے، حق ہے، میرے فائدے کے لیے، تو مجھے لے لینا چاہیے. اس میں اس کو قبول کرنے میں کوئی مجھے شرمندگی محسوس نہیں ہونا چاہیے. اے میرے ابا، تو شیطان کی عبادت نہ کر، بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے. اب آپ دیکھیے، جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اصل میں وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ شیطان ہی شرک کا حکم دیتا ہے اور شیطان کی فرما برداری میں شرک ہوتا ہے. اسی لیے چاہے انسان درخت کے آگے جھک رہا ہے یا پتھر کے آگے جھک رہا ہے، اصل میں وہ شیطان کے آگے جھک رہا ہے، کیونکہ شرک کا حکم شیطان دے رہا ہے. اے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے. آپ دیکھیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ شیطان کو دوست بنا دیتا ہے اس انسان کا جس پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. پھر وہ انسان شیطان سے دوستی کر کے غلط کام کرنے لگتا ہے. تو ان کے ابا کا نام آزر تھا. وہ کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا، یعنی پتھر مار کے سنسار کروں گا، اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا. اب آپ دیکھیے، ہمارے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ اگر کوئی لوگ غلط کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے ابا ہو، امی ہو، شوہر ہے، بچے ہے، رشتے دار ہے، پڑوسی ہے، سوسائٹی، کمیونٹی، اگر کوئی غلط کر رہا ہے نا، تو ہمیں ایسی جگہ کو ایوائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ فساد ہو رہا ہے یا فساد کیا جا رہا ہے. اس معاملے میں ہم نے لینینسی نہیں برتنی چاہیے. اوکے، ہم نے ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے روز ہم نے اکیلے اپنا حساب دینا ہے. وہاں ہمارا کیا بنے گا اس کی فکر کرنا ہے. اوکے، ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیا فکر کرنا چاہیے کہ آخرت میں جب حساب دیں گے تب تو اکیلے ہوں گے نا، تب یہ لوگ تو نہیں آئیں گے بچانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر سلامتی ہو، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. تو آپ دیکھیں، جب جدا بھی ہو رہے وہ اپنے ابا سے، کیونکہ ان کے ابا نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور کوشش بھی کی جان سے مارنے کی نا، آگ میں ڈالنے کی قوم کے ساتھ مل کر. تو جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا. تو آپ دیکھیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ایک ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ قیامت کے روز جب ان کے باپ تو کافر تھے، ان کا تو باپ کے حق میں استغفار قبول نہیں ہوگا، لیکن ہم کو دیکھو ایک نبیوں سے سیکھنے مل رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہم کو کیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ کیسے بھی ہو اپنے والدین. ہاں، ہم تو مسلمان گھروں میں ہیں نا، ہمارے تو والدین مسلمان ہیں نا، ہمارے والدین کیسے بھی ہو، ہم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہے. قیامت کے روز جب ہمارے والدین دیکھیں گے بہت ساری نیکیاں، تو تعجب کریں گے اور پوچھیں گے اللہ سے کہ اللہ، یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، یہ کہاں سے میرے نامہ اعمال میں آئی؟ تو اللہ بتائے گا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی، یہ وہ ہے. تو سب سے بیسٹ گفٹ جو ہم اپنے والدین کو دے سکتے ہیں وہ ہے دعا، اینڈ اسپیشلی دعائیں مغفرت. اوکے، اور جو اللہ نے سکھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا. دیکھو، ان کو بھی دیکھو اپنی دعا پہ کتنا یقین تھا. پھر جب اس نے کنارہ کیا ان سے، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا. دیکھیے، جب ہم اللہ کے خاطر قربانی دیتے ہیں، اوکے، اللہ کے خاطر کوئی چیز ہم چھوڑتے ہیں، قربان کرتے ہیں، چاہے وہ رشتے قربان کرنا ہو، چاہے وہ کوئی بری عادت قربان کرنا ہو، ہے نا، یا دوست قربان کرنا ہو کہ بھائی اب ایسے دوست نہیں چلیں گے کیونکہ ہم دین کی طرف آ گئے، قرآن کی طرف آ گئے، سنتوں کی طرف آ گئے، ایسی مجلسوں کو ہم قربان کر دیں گے.
کہ جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے تو اللہ اس کے بدلے اس سے بہتر مجلس، اس سے بہتر دوست، اس سے بہتر لوگ ہماری زندگی میں ڈالے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں نا تو اللہ اس کا نعم البدل جو دیتا ہے نا، وہ اس سے بھی بہتر ہوتا ہے جو ہم نے قربان کیا ہوتا ہے۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے پکارا، اور ہم نے اسے راز راز و نیاز کرتے ہوئے قریب کیا، اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا۔ اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وعدے کے سچے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ آپ دیکھیے، وعدوں کا سچا ہونا انبیاء کی صفت ہے۔ اگر ہم کسی کو اپنی زبان دیتے ہیں تو اس زبان کو نبھانا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام کی خوبی تھی وعدوں کے سچا ہونا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ آج ہمیں اپنی نماز زکوٰۃ کی بھی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کی بھی نماز زکوٰۃ کی فکر کرنا، اپنے اولاد کی، اپنے بھائی بہن کی، اپنے ماں باپ کی۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میں تو اپنا کر رہی ہوں، جس نے کرنا ہے کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے، ایسا نہیں، یہ غلط ہے۔ اوکے، دیکھیے انبیاء کی صفت دیکھیے، وہ لوگ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے یہاں نہایت پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا۔ آپ دیکھیے، سچائی، سچ بولنا ہر حال میں، سچ کا ساتھ دینا، سچ کو ماننا، یہ بھی کیا ہے؟ انبیاء کی صفت ہے۔ اور ہم نے اسے بہت بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، سب اولاد آدم میں سے ہے، سارے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد آدم میں سے ہے، تو جب اولاد آدم ہے تو انسان ہے سب۔ فرق کیا ہے ایک عام انسانوں اور نبیوں کا؟ کہ ان پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اپنی خاص رحمت سے انہیں چنا اللہ نے، اور انہوں نے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو جو نبوت اور رسالت کی ان پر ڈالی گئی تھی، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ ان کو اللہ نے معصوم رکھا، اوکے، یعنی ہر گناہ سے پاک کر کے، ہر عیب سے ان کو بچایا اللہ نے، ہے نا، محفوظ رکھا۔ اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام، پھر آدم ثانی نوح علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام، اوکے، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل تھا اسرائیل، اسی لیے جو یہودی ہے اپنے آپ کو بنی اسرائیل بلاتے ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد، اوکے، بنو اسرائیل انہی کو کہتے ہیں۔ تو اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ آپ دیکھیے، اگر قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں رونا نہ بھی آئے نا، تو ہمیں رونے کی ایکٹنگ کر لینا چاہیے۔ بھلے ایکٹنگ کرو لیکن رو، خاص کر کے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے میں قرآن پڑھ کے رونا، اوکے۔ پھر ان کے بعد ناخلف یعنی نالائق ان کے جانشین ہوئے۔ اب آپ دیکھیے، یہ سارے نیک لوگ تھے، لیکن یہ نیک لوگوں کے بعد میں جو نسلیں آئیں وہ کیسی تھی؟ نالائق تھی، جنہوں نے نماز ضائع کیا۔ سب سے پہلی پرابلم ان کی کیا ہوئی؟ انہوں نے نماز میں کوتاہی کی، نماز کا خیال نہیں کیا، اور خواہشات کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، اللہ کا حق دینا چھوڑا، پھر خواہشات کی پیچھا کرنا شروع کیا۔ چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اور یہی ہوا۔ آپ دیکھیے، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی حکومتیں دور دور تک تھی، ہے نا، انڈیا میں بھی مسلمان کی حکومت دور دور تک تھی، اور اسپین میں بھی مسلمان کی حکومت دور دور تک، یعنی کہ 800 سال اسپین پہ رول کیا مسلمانوں نے۔ لیکن آج اسپین میں، آج انڈیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے کہ ایک وقت مسلمانوں نے رول کیا ان کنٹریز کو؟ کیونکہ جب بعد میں جو نالائق لوگ آتے ہیں نا، جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، آپ دیکھیں ابھی جب انڈیا کی ہسٹری بتائی جاتی ہے، پورٹرے کیا جاتا ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جو بعد کے جو راجا تھے مسلمانوں کے، وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ اب کتنی حقیقت ہے اس میں ہم نہیں جانتے، لیکن آپ دیکھیں کسی بھی قوم پہ زوال کب آتا ہے؟
جب وہ قوم دین سے دور ہو کر، جب وہ راجا، وہ جن کو اللہ نے پاور دیا ہے، جب وہ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں اور عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں تو زوال آتا ہے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ آپ دیکھیے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ توبہ کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے ہر وقت۔ آپ دیکھیے، ہمیشہ دیکھیے، غلط کام کریں گے تو احساس تو ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ گلٹ ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن گلٹ میں پڑے نہیں رہنا ہے۔ گلٹ ہوا، احساس کیا سچے دل سے، سچی توبہ مانگی، اللہ سے معافی مانگی، اور ایمان لا کر صحیح کام کیا، نیک عمل کیا، آگے بڑھے کہ اب آئندہ جو بچی ہوئی زندگی، اس میں جو اچھائیاں ہم نے کرنا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے، تو ان کے لیے جنت ہے۔ موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا؟ تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج اللہ نے ہمیں توبہ کی دعوت دی ہے، مطلب اس آیت کے ذریعے سے آج یہ آیت ہمارے سامنے آئی، تو ہم اپنی سارے گناہوں کو بیٹھ کر نا یاد کریں، ایک گناہ یاد کریں کہ جو ہم سے جانے انجانے میں ہوا، پھر اس سے خاص کر کے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ معاف کر، سچی توبہ کہ اللہ تعالیٰ، اور آئندہ ہمارا فوکس کیا ہوگا؟ اس غلطی کو چھوڑنا ہے، نیکیاں کرنا ہے۔ تو جب ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اور پھر ہمیں ریئلائزیشنز ہوتے ہیں نا، تو کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ توبہ کر کے جو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوا ہے اس پہ یقین کے ساتھ ہم نے عمل صالح کرنا ہے۔ پھر جو جنت ہے وہ کیسی ہے؟ ابدی باغات، ہمیشہ کے باغات، جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں کریں گے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا، تو وہ کوئی بری بات، جھوٹی بات، غیبت، چگلی، بے حیائی کی باتیں، مطلب کوئی غلط بات وہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے جنتی غلط بات سنیں گے بھی نہیں، کیونکہ غلط بات کرنے والا وہاں کوئی ہوگا ہی نہیں۔ آج دنیا میں اگر ہم غلط باتوں کو چھوڑیں گے نا، غلط بات کرنا چھوڑیں گے، تو امید ہے کہ ہمیں جنت ملے گی۔ اوکے؟ کیونکہ جنتیوں کی یہ صفت ہے کہ جنت میں لغویات نہیں ہے، بیکار باتیں نہیں ہیں، سوائے سلام کے، یعنی کہ اگر بات کریں گے تو سلام والی اچھی بات، سلامتی والی بات، السلام علیکم والی بات، پیسفل۔ اور وہاں ان کے لیے صبح اور شام رزق ہوگا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اور ہم فرشتے، یعنی ہم فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اور آپ کا رب کبھی بھی بھولنے والا نہیں، ہمارا رب نہیں بھولتا، ہم بھول جاتے ہیں کر کے، لیکن ہمارا رب نہیں بھولتا، نہ ہمیں بھولتا ہے نہ ہمارے کاموں کو بھولتا ہے۔ وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا۔ چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ کیا اللہ کا ہم نام کوئی ہے؟ اللہ تو ایک ہی ہے نا، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا سننے والا کوئی نہیں، اس جیسا دیکھنے والا نہیں، وہ اکیلا ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا البتہ یقیناً مجھے زندہ نکالا جائے گا؟ اور کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں رکھتا کرتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے تخلیق کیا؟ مطلب انسان یہ سوال کس حساب سے کرتا ہے؟ اسے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ جب 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 کہ ہم کچھ بھی نہ تھے، تو کچھ نہیں سے ہمیں اللہ نے جب پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو انسان اپنی وہ پیدائش کو بھول گیا۔ بس آپ کے رب کی قسم، ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جہنم کے گرد حاضر کریں گے، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھے۔ پہلے تو سارے انسانوں کو، جنتی ہو جہنمی ہو جو بھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ، مطلب یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا کہ اللہ پہلے سب کو کیا کریں گے کہ جہنم کے گرد حاضر کریں گے، کی جو بات آ رہی ہے، اوکے، اس میں پھر ہم یہاں پہ آگے آ رہا ہے، پھر ہمیں بلا شبہ ان کا خوب علم ہے جو اس جہنم میں جانے کا زیادہ لائق ہے۔
یعنی پھر سب میں سے جو جہنمی ہوگا نا، اللہ اس کو کھینچ کے الگ کر کے بعد میں اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور تم میں سے جو بھی ہے وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے. اوکے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل سرات ہے. اوکے. جہنم کے اوپر، اور ہر کسی کو پل سرات پہ سے گزرنا ہے، اور پل سرات کے اس پار جنت ہے، اور پل سرات صرف وہ لوگ پار کر سکیں گے جو سچے ایمان والے ہیں. تو جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکنے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. یوں کچھ بالکل صحیح سالم اور کچھ زخمی تاہم پل عبور کر لیں گے. کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور سب جہنم میں گر پڑیں گے. اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم حلال صرف قسم حلال کرنے کے لیے. اوکے. تو یہاں پر سبحان اللہ، یہ قسم وہی ہے جسے اس آیت میں بتایا گیا ہے نا. قسم حلال کرنے کے لیے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن قسم حلال کرنے کے لیے مطلب اللہ نے قسم کھایا ہے کہ ہر کسی کو جہنم پہ اللہ وارد کرے گا، چاہے وہ جنتی ہو چاہے دوزخی. تو ہمیں آج نا اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اللہم اجرنا من النار. کیوں؟ کیونکہ جہنم پہ تو ہر کسی کو وارد ہونا ہے، لیکن اس میں سے بچایا کس کو جائے گا اس کے بارے میں پتا نہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ بچا کر جنت پہنچاتا ہے. آمین یا رب. پھر تو اللہ نے کیا کہا، اور تم میں سے جو بھی ہے وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب کے ذمہ حتمی طے شدہ بات ہے. پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے، اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. اور جب ان پر ہمارا واضح آیت تلاوت کی جاتی ہے تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. اوکے. تو کافر لوگ کیا کہتے تھے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کمپیر کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کمپیر کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس سے کمپیر کر کے، وہ لوگ دنیاوی لحاظ سے کمپیریزن کرتے تھے. یہ سوال کرتے تھے کہ کون مقام میں بہتر ہے، کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو سب سے بیسٹ تھی دنیا میں، لیکن وہ لوگ سبحان اللہ کیونکہ کافر تھے نا، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، وہ ان سے اساسوں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں کہیں بڑھ کر تھے، کیونکہ وہ لوگ یہ جو کمپیریزن کر رہے تھے دنیاوی لحاظ سے کر رہے تھے. اس لیے اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ تم سے پہلے تم سے بھی زیادہ اچھے لوگ، رئیس لوگ تھے دنیا میں، پاورفل لوگ تھے. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا. تم کیا چیز ہو؟ تم کیا کمپیریزن کر رہے ہو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کے ساتھ اپنی مجلسوں کو؟ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے لازم ہے کہ اسے رحمان لمبی ڈھیل دے دے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے کمزور تر کون ہے. کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سارے کمزور لوگ ہیں، غلام لوگ، اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے. جب ہم اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہو کر چلتے ہیں نا، چاہے ہمارا من کرے یا نہ کرے، ہم اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، توبہ استغفار کر کے اٹھاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو موڈ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا، تو بھی ہم جب اٹھا کے اللہ کے خاطر جب ہم کوششیں کرتے ہیں نا، تو اللہ ہماری ہدایت کو بڑھاتا ہے، اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے. اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے یہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. آپ دیکھیے انسان کو فوکس کس پہ کرنا ہے؟ باقی رہنے والی نیکیوں پر. یہ دنیا کا شان شوکت گھر دار یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانے والا ہے. باقی رہنے والی نیکیوں پہ آپ دیکھیں کفار مکہ، ان کا فوکس باقی رہنے والی نیکیاں نہیں تھی، ان کا فوکس دنیا تھا. وہ دنیا سے کمپیریزن کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
دنیاوی لحاظ سے اللہ کیا بتا رہا ہے؟ تم باقیات الصالحات، یہ بہتر ہے تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے. اور وہ کیا ہوتے ہیں باقیات الصالحات؟ یعنی جو ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب باقیات الصالحات ہے. جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے، جتنے فرائض ہم ادا کریں گے. اوکے. تو آپ دیکھیں اسی لیے بہت ضروری ہے نا کہ ہم جو ہے علم حاصل کریں کہ باقیات الصالحات کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. اوکے. تاکہ ہماری نیکیاں باقی رہے. آپ دیکھیں نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہے؟ بری نیت سے یا سنت طریقے سے عمل نہیں کرنے کی وجہ سے. اب اگر مجھے میری نیت درست کرنا ہے، میرا عقیدہ درست کرنا ہے، میرا ایمان ٹھیک کرنا ہے اور مجھے صحیح سے عمل کرنا ہے، تو مجھے جو بھی میں نیک کام کر رہی ہوں اس کا دین کے حساب سے قرآن اور سنت کی روشنی میں علم حاصل کرنا ہوگا. انشاءاللہ روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل کا کورس آ رہا ہے، صرف 2 ہفتے لگانا ہے، 4 4 دن انشاءاللہ، تاکہ آپ کو روزے اور زکوٰۃ کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں علم ہو جائے، تاکہ اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ اس سے بچ جاؤ، اور جو آپ نیکی کرتے ہو اس کو صحیح طریقے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں کر سکو انشاءاللہ. تو آپ کو ضرور دعوت دوں گی کہ وہ کورس آپ لوگ ضرور جوائن کیجیے گا انشاءاللہ. پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتلائیے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی، یعنی دنیا میں ملا ہے وہاں بھی ملے گا. کیا اس نے غیب کی کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی یا رحمان کے یہاں کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بہت بڑھا دیں گے، اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. آپ دیکھیے جو دنیا میں اللہ نے اسے چیزیں دی اس کا وارث تو اللہ ہے. جب اللہ کے پاس آئے گا تو اکیلا آئے گا، اکیلا حساب دے گا. نہ اس کے باپ دادا آئیں گے، نہ اس کی اولاد آئے گی، نہ اس کا مال آئے گا. اکیلا آئے گا اپنے اعمال کے ساتھ. تو آج اپنے آپ سے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم وہی باتیں کریں گے جو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو نا ان کی باتوں نے ناراض کیا. جو یہ باتیں کرتے تھے نا کہ یہاں دنیا میں دیا ہے تو وہاں اوپر بھی دے دے گا، اس طرح کی یہ جو باتیں تھیں ان کی نا، اس نے اللہ کو بہت ناراض کیا. انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. ہرگز نہیں، عنقریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے روز ان کی دشمنی ہو جائے گی. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں، وہ جو انہیں خوب خوب گناہوں پر ابھارتے رہتے ہیں. چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں. آپ دیکھیے سبحان اللہ، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا. کیونکہ اگر اللہ کسی پر شیطان مسلط کر دے گا نا اللہ سزا کے طور پہ، پھر بہت اس کا خرابہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ دن گن رہا ہے کہ یہ اور برے کام کرے، اور پھر اللہ اس کی ایسی پکڑ کرے کہ پھر اس کو نجات نہ ملے. تو اسی لیے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ میری حفاظت فرما، اللہ اپنے ناراضگی سے مجھے بچا. اوکے. اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو. اس کی ناراضگی سے پناہ مانگنا ہے، اس شیطان مردود سے پناہ مانگنا ہے. جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر لیں گے. آپ دیکھیے متقی اللہ کے مہمان ہوں گے قیامت کے دن. جنت میں پوری زندگی اللہ ان کی مہمانی کرے گا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہانک لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کے بندوں میں سے بنانا، اللہ ہمیں مجرموں میں سے نہ بنانا. آمین یا رب. اس روز وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے. یہ جو مجرم ہوں گے سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا. اوکے. مطلب اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اسی کو شفاعت نصیب ہوگی. اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ. البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات، گناہ تک آ پہنچے ہو. قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. مطلب اتنی بڑی بات جب انسان شرک کی بات کرتا ہے نا، اور نعوذ باللہ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتا ہے، تو وہ اتنی بڑی گناہ کی بات ہوتی ہے کہ وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی بھاری بات ہوتی ہے اتنی. تو اس کی گناہ کی نوعیت کتنی بڑی ہوگی. اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا وعدہ کیا.
दावा किया, सॉरी, और रहमान के लायक नहीं कि वो किसी को औलाद बनाए, सुबहानहू व तआला। आसमानों और जमीन में जो कोई भी है वो सब रहमान के पास गुलाम बनकर आएंगे। आसमानों और जमीन में जो कोई भी है, जो कोई भी मतलब जो कोई भी, चाहे वो औलिया अल्लाह हो, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो हम हैं, आप हैं, हमारे बाप दादा है, हमारी औलादे हैं, हमारी नस्लें, हर कोई अल्लाह के आगे, रहमान के आगे कैसा आएगा? अब्दन बन के आएगा। बिलाशुबा यकीनन उस रहमान ने उनका शुमार कर रखा है और उन्हें खूब गिन रखा है। सबकी गिनती मौजूद है अल्लाह के पास, कौन कौन है और क्या क्या करके आए हैं, हर चीज की गिनती है। और वो सब यौम कयामत अल्लाह के पास तन्हा तन्हा आएंगे, तन्हा तन्हा अल्लाह हिसाब लेगा। होंगे सारे हशर के मैदान में, लेकिन इस हिसाब तन्हा तन्हा होगा। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, यकीनन रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। देखो मेरी बहनों, आज अगर हम दुनिया वालों की मोहब्बत के लिए कि वो हमसे मोहब्बत करें, रहमान को नाराज करेंगे ना, इंसानों की मोहब्बत पाने के लिए रहमान को नाराज करेंगे ना, तो याद रखो, मोहब्बत देने वाली जात, किसी के दिल में मोहब्बत डालने वाली जात अल्लाह है। अल्लाह को नाराज करके लोगों की मोहब्बत पाने की कोशिश करोगे तो नाकामी के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, दुख दर्द तकलीफ के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, धोखे के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। और अगर हम रहमान से मोहब्बत करेंगे ना, और रहमान के खातिर हम नेक अमाल करेंगे, ईमान ला के नेक अमाल, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, तो अल्लाह का वादा है कि रहमान लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत डाल देगा। ये रहमान का वादा है। क्या वादा किया अल्लाह ने? बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, यानी कुरान और सुन्नत को फॉलो किया, यकीनन रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। मोहब्बत पैदा करने वाला अल्लाह है। हम हमेशा ना गलत इक्वेशन में जी रहे होते हैं, करना क्या चाहिए हो रहा होता है और हम उल्टा कर रहे होते हैं। फिर हम सोच रहे होते हैं कि ये दुख तकलीफ हमें क्यों आ रही। हम्म तो आप देखिए, सही इक्वेशन क्या है कि हम ईमान लाके नेक अमल करें, ये परवाह किए बगैर कि लोग मुझसे खुश होते हैं या नहीं, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, ये फिक्र नहीं करना है। ओके, फिक्र ये करना है कि मुझे अकेली तन्हा हिसाब देना, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की फर्माबरदारी करना, ईमान लाके अमले सौले करना। तो रहमान हमारे लिए लोगों के दिल में मोहब्बत डाल देगा। हदीस के मफहूम में भी आता है कि अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहता है कि अम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से को बुलाकर फरमाता है, अल्लाह फलां शख्स से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगता है। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान वालों में ऐलान कर देता है कि अल्लाह फलां शख्स से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जमीन वालों के दिलों में उसके लिए मकबूलियत रख दी जाती है। सुभान अल्लाह, यानी लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं क्योंकि अल्लाह वो मकबूलियत रखता है। यकीनन हमने तो इस कुरान को आपके जबान अरबी में खूब आसान कर दिया है। अल्लाह ने कुरान को अरबी जबान में आसान कर दिया है। इसीलिए अरबी जबान सीखना भी बेसिकली इबादत में ही आता है कि जब हम कुरानिक अरबिक सीखते हैं ना ताकि हमें कुरान समझ में आए, तो वो भी इबादत है। ठीक है, तो यकीनन हमने कुरान को आपकी जबान में खूब आसान कर दिया है। कुरान आसान है समझने के लिए, सीखने के लिए, हर लिहाज से आसान, ताकि आप उससे मुत्तकीन को बशारत दें और उसके साथ झगड़ालू कौम को डराएं। और झगड़ालू कौम कौम कौन थी? जो भी हर दौर में झगड़ालू कौम होती है जो मुसलमानों से झगड़ा करती, और उनसे पहले हमने कितनी ही कौमें हलाक कर दी। क्या आप उनसे किसी एक को महसूस करते हो या उनकी कोई भनक आहट भी सुनते हो? यानी अम, उनके प्रेजेंस का कोई मतलब किसी को किसी एक को महसूस करना, या उनका सांस की जो आवाज रहती है ना, या जो आहट जो होती है, किसी का भी सुनाई दे रहा है हमें? नहीं ना। चले गए सब, एक दिन हमने भी चले जाना है, तो जाने की तैयारी करें। ओके, ताकि हम ऐसा जाएं इस दुनिया से कि हमारा रब हमसे राजी हो।
ہم ایسا نہ جائیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو. ہم سے پہلے لوگ جا چکے ہیں، اب ان کی نہ آواز ہے نہ آہٹ ہے، نہ انہیں ہم محسوس کر سکتے، ہے نا. ہم نے بھی جانا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ. ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں. آپ دیکھیں، قرآن نازل اس لیے ہوا ہے تاکہ ہماری زندگی آسان ہو. ہمیں مشقت سے باہر نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا. مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے. وہ رحمان ہے، عرش پر مستوی. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے. اللہ کو سب کچھ پتا ہے. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. سب اچھے نام اسی کے ہیں. اللہ کے سارے اچھے نام ہم نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اور کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے. شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی رہبر پاؤں. چنانچہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے. بلا شبہ تو مقدس وادی طوا میں ہے. آپ دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کا جو مینرز ہوتا ہے، اب یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم جوتے اتار دو اور آؤ. تو ویسے تو اگر پاک صاف جوتے ہیں تو جوتے میں بھی نماز ہو جاتی ہے، بٹ یہ ایک ایٹیکیٹس میں آ رہا ہے. اور میں نے تجھے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. نماز کیوں قائم کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اوکے، مقصد یہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز سن رہے ہیں. بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے. لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ آخرت کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ دینے والا ہے. اب یہ جو فکر ہے ہماری، فکر آخرت، اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈاکہ ڈالے. اوکے، وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے عقیدے کے معاملے میں. وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے جو ایمان لا کے عمل صالح کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمیں روکنا چاہتے ہیں، ہمیں ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ کہ تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اوکے. اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی مقاصد ہیں. اب آپ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام عصا کا کیا کیا استعمال کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اس لیے وہ آرام سے سب بتا رہے ہیں ڈیٹیل میں کہ وہ اس عصا کا کیا کیا استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ اس عصا کا استعمال کیا کرتے ہو. اللہ نے پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے. تو وہ ہاتھ میں کیا ہے بتانے کے ساتھ ساتھ پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کو موقع مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا. تو اتنی خوشی خوشی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم بھی نماز میں جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو خوشی خوشی بات کریں، اس موقع کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں، ہے نا. آپ دیکھیں، وہ بات کو لمبی کر رہے ہیں. اور اسباب استعمال کرنا، لاٹھی کا استعمال. انبیاء بھی اسباب استعمال کرتے تھے اپنے کام کاج کے لیے. اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اسے پھینک دے. پھر جب اس نے اسے پھینکا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. فرمایا، اسے پکڑ لے اور مت ڈر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. اور تو اپنے ہاتھ اپنے بغل سے ملا
وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنے کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اوکے، اشدد به ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یہ مانگا دعا انہوں نے. اب اس دعا میں انہوں نے کیا کیا مانگا؟ جیسے ہی اللہ نے ان کو چن کر ان کے زندگی کا مقصد دیا کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اب تمہیں چن لیا گیا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، فرعون کو جا کر تبلیغ کرنا ہے. انہوں نے فوراً اللہ سے دعا مانگی. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ تو مجھے اس کام میں کامیاب کر. اے کیا کہا؟ میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے تاکہ مجھے وہ بات سمجھ میں آئے، ہے نا، ہمت ہے. اور اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. ان کی زبان میں لکنت تھی نا، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. ہے نا، ضروری ہے نا کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو سامنے والے کو اتنا کلیئرلی ہم بتائیں کوئی چیز کہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا نا تو اللہ ہمارے لیے بولنا بھی آسان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سامنے والوں کے لیے سمجھنا آسان کرے گا. کیونکہ یہ دونوں بھی اللہ کے ہاتھ میں کہ ہم اچھے سے بول سکے اور سامنے والا سمجھ سکے. تو اللہ سے مانگنا ہے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو. دیکھیے ہمیں سپورٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اکیلے کام نہیں کر سکتے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم سپورٹر مانگے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے سپورٹرز دے. اصل تو مدد اللہ کی ہے نا، سپورٹر ذریعہ بنتے ہیں اور سپورٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اکیلے ہی کام کرنا ہوتا تو آپ سلسلم بھی اکیلے کرتے، ان کو صحابہ کی جماعت کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی بڑا کام لیتا ہے نا نبیوں سے اور انبیاء سے اور رسولوں سے، تو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں. جیسے آپ سلسلم کے سپورٹرز صحابہ رضی اللہ عنہ تھے. آج ہمیں نا ایک غلط کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ کسی سے مدد مت لو، کسی کا سپورٹ مت لو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ ہی تو ہمیں توفیق دے رہا ہے نا کہ جن جن سے ہم سپورٹ لے سکتے ہیں ہم لیں. اللہ سے مانگے وہ سپورٹ، اچھے ساتھی مانگے، اچھے سپورٹرز مانگے اللہ سے. یہ چیز مانگنی ہے اللہ سے، اکیلا انسان نہیں چل سکتا ہے. اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر. آپ دیکھیں ان کے ساتھ تو اللہ تھا، پھر بھی وہ بھائی مانگ رہے کہ بھائی کے ذریعے میری کمر مضبوط کر. ہم نے بھی مانگنا ہے، یہ مانگنے میں کوئی برائی نہیں. اور اسے میرا کام نبوت میں میرے کام میں یعنی نبوت میں شریک کر دے. اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے سب سے بڑی چیز مانگی ہے نا، سب سے بیسٹ چیز، تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے بھائی بہن کے لیے سب سے بیسٹ کیا مانگ سکتی ہوں، اپنی اولاد کے لیے سب سے بیسٹ کیا مانگ سکتی ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے سب سے بیسٹ کیا مانگ سکتی ہوں، تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں. کیوں مانگ رہے ہیں وہ یہ سب کچھ؟ وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی یاد سے کام آسان ہوتے ہیں. بڑا کام تھا نا فرعون کو جا کے بتانا تھا، اتنا بڑا کام، وہ بھی اتنا ظالم فرعون. تو اب کام کو آسان کرنے کے لیے تسبیح کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں. تو آپ دیکھیں وہ اکیلے نہیں، وہ مل کے کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو وہ مانگ رہے اللہ سے. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. آپ دیکھیں جب ہمارے فیملی میں ایک دو لوگ ہمارے سپورٹرز کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ہمارے لیے دین پر عمل کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا جاتا ہے، دعا قبول ہو گئی الحمدللہ. ہم بھی مانگیں گے، ہماری بھی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. سچے دل سے مانگنا ہے اور اچھی نیت سے مانگنا ہے. اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کر چکے ہیں. اب آپ دیکھیں جب اللہ نے یہ دعا قبول کی، مطلب یہ احسان جب اللہ نے کیا موسیٰ علیہ السلام پر، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے کے احسانات یاد دلا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ مجھے یہ عطا کر اور یہ عطا کر، تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ نا وہ احسانات اللہ کے یاد کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ تو نے میرے ساتھ یہ احسان بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ہے نا.
ہمیں یاد کرنا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے کا احسان یاد دلا رہے کہ ہم تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کر چکے ہیں، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اس کو صندوق میں ڈال، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا جس سے میرا اور اس کا دشمن اٹھائے گا، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے محبت ڈال دیے تھے کہ کوئی بھی انہیں دیکھتا تو اسے اپنے آپ ان سے محبت ہو جاتی اللہ کی طرف سے، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کی جائے، کہ اللہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو فرعون کے محل میں ہوئی وہ اللہ کے آنکھوں کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ وہی چاہتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ احسان تھا اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام پر، کہ کسی بھی ماں کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دے، کون ماں کرے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں فرعون لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، تو اللہ نے اس دور میں کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا اور ان کی والدہ سے یہ کام لیا، اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی جان کو بچایا اللہ نے، اور مطلب دشمن سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اتنی زبردست، کہ وہ دشمن جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، خود موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہونے کے باوجود فرعون کے گھر میں پرورش پائے۔ تو جب تیری بہن چل رہی تھی، اب یہاں پہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کردار پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی مطلب ایمان والی، اللہ نے ان کو چنا، ان کو الہام کیا، ان سے یہ کام لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونا ایک بہت بڑا آنر ہے ان کے لیے، اور ان کی بہن آپ دیکھیے کتنے ہمت والے ہیں کہ وہ چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے باقی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا، یعنی کہ وہ نہیں پی رہے تھے، بچہ نہیں پی رہا تھا، کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا تھا۔ تو حضرت آسیہ پریشان تھے، حضرت آسیہ نے کیونکہ ان کو اٹھایا تھا، وہ صندوق جب بہہ کے محل کے پاس سے گزرا تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے انہوں نے اٹھایا، اور انہوں نے ان کو فوراً مطلب موسیٰ علیہ السلام سے وہ محبت ہو گئی، اور انہوں نے فرعون سے ریکویسٹ کیا تھا کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھ کے پالیں گے پوسیں گے، ہو سکتا ہے بڑے ہو کے یہ ہمارے بیٹا اس کو مطلب ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اس طرح سے۔ تو وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کی بہن جب صندوق کو دریا میں ڈالے تو ان کی بہن وہ دیکھ رہی تھی چھپ چھپ کے کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، پھر سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو فرعون کے محل کے پاس سے اٹھا لیا گیا ہے، حضرت آسیہ نے اٹھایا ہے، اب یہ وہی بچہ ہے، یعنی ان کا بھائی ہے، اور وہ دودھ نہیں پی رہا اور لوگ پریشان ہیں، تو انہوں نے اس وقت ہمت کر کے مطلب بتایا کہ میں آپ کو ایک ایسے گھر کا پتہ بتا سکتی ہوں کہ جو اس کی کفالت کرے۔ اب آپ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو ڈاؤٹ آ جاتا کہ ان کو کیسے پتا چلا، کس کے گھر میں مطلب بچہ ہوا ہوگا تبھی تو دودھ پلا سکتے ہیں، تو مطلب یہ سارا کتنا یعنی کہ ایک کتنی بڑی بہادری چاہیے وہ بات بولنے کے لیے محل میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بڑی بہن ہے وہ اتنی بہادر تھی، انہوں نے بتایا ان لوگوں کو، اور آپ دیکھیے اللہ کا کرنا ایسا کہ پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس لوٹا دیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا ان کی ماں سے کہ میں تیرے بچے کو تیرے پاس لوٹاؤں گا، اور وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا ان کے ساتھ، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہنے کے لیے، کیونکہ ماں کی آنکھیں آپ دیکھیں اولاد سے ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اولاد اچھا رہتا ہے، حفاظت میں رہتا ہے، تو ماں سکون پاتی ہے، اللہ نے رکھا ہے ماں کے اندر وہ ممتا رکھا ہے نا اللہ نے، تو اللہ نے ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اور وہ تاکہ وہ غم نہ کرے اس لیے دوبارہ لوٹا، اپنا وعدہ پورا کیا، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی۔ اب وہ کیا ہے کہ قتل خطا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قبطی، دونوں کا لڑائی ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، تو وہ بنی اسرائیل جو ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اور اس دوران کیا ہو جاتا ہے کہ بات ایسکلیٹ ہونے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام بس اسے مکہ مارتے ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا ہے، جب فرعون کو اور اس کی درباریوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ہوا ہے، تو وہ لوگ دشمنی میں آ جاتے ہیں اور ان کو مارنے کی، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو نجات دیتا ہے، وہ مدین جاتے ہیں، ہے نا. تو اللہ نے آزمایا تھا ان کو کہ اللہ نے وہاں پر حفاظت کی، نجات دی وہاں پر فرعونیوں سے، اور ہم نے تجھے خوب آزمایا. پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، کیونکہ وہاں سے نکل کے وہ مصر سے نکل کے مدین گئے تھے. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نکاح، یعنی جس گھر میں ہوتا ہے وہاں پر وہ 8 سال تقریباً، ہے نا. اہل مدین میں کئی سال وہ ٹھہرے رہے. اس کے بارے میں آتا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے اپنے سسر سے، ان کے سسر نے ان سے وعدہ لیا ہوتا ہے کہ اتنے اتنے سال آپ کو رک کر یہاں پہ کام کرنا ہوگا. اور وہ ان کو داماد بنا لیتے، کیونکہ ان کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ان کو داماد بنا لیتے ہیں اور ان کو وعدہ کرتے کہ اتنے سال آپ ہمارے پاس رہ کے کام کرو، اور پلس کہتے ہیں کہ اور کچھ سال کے لیے بھی کہتے ہیں. تو وہاں پر وہ ٹھہرے رہے، تو وہاں پر اللہ نے ان کو فیملی بھی دے دی تھی، اور ان کو روزی روٹی سب، چھت سب مل گیا تھا. حالانکہ کیونکہ وہ مصر میں ان کی ماں، بھائی، بہن، سب لوگ، پوری فیملی وہاں پر تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی ماں کے پاس کروائی، اور ان کی ماں مسلمان تھے. ان کی ماں نے ان کو بچپن سے جو ان کی تربیت کیے، ایک مسلمان حالت میں کیے. اسی لیے فرعون کے محل میں پرورش پانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ جو تھا وہ ایک دم کلیئر تھا، صحیح تھا بچپن سے، مطلب جیسا ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر بتاتے ہیں کہ پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا. اب آپ دیکھیے، پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مرحلوں سے گزارا، الگ الگ طریقے سے ان کی حفاظت کیے، ان کی پرورش کیے، کہ صحیح مطلب جیسی ایک نبی اور رسول کی پرورش ہونا چاہیے، کہ جو بڑا ہو کے فرعون کو تبلیغ کرے، اس طرح کی پرورش اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا حفاظت کیا. اور آپ دیکھیے، ہر نبی نے بکری چرائے ہیں، ہر نبی نے. تو وہ پہلے تو بادشاہ کے گھر میں پلے بڑے بچپن سے، فرعون کے محل میں. پھر بعد میں مدین گئے تو وہاں پہ بکریاں چرائے انہوں نے، پانی نکالنا، پانی سینت. آپ دیکھیے سبحان اللہ، وہ لڑکیاں جو موسیٰ علیہ السلام کی وائف اور ان کی بہن کھڑے رہتے ہیں پانی لینے کے لیے، تو وہ ایک کونے میں کھڑے رہتے اپنی بکریوں کو لے کر، تاکہ پہلے سارے مرد حضرات اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں اور اپنا پانی بھر لیں، تو وہ ہٹیں گے تو ہم جائیں گے. کیونکہ ان کے گھر میں ان کو کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہوتا ہے، اور ان کے باپ جو ہوتے ہیں بہت بزرگ ہوتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. تو یہ لڑکیاں خدمت کر رہی ہوتی ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی جان بچا کر، قتل خطا کی وجہ سے جو ان کو اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، تو اور وہ جاتے وہاں پر مدین، وہاں پر دیکھتے ان دونوں لڑکیوں کو کہ کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ پہلے یہ مرد ہٹیں تو ہم پانی نکالیں، تو وہ فوراً اٹھ کر ان کی مدد کرتے ہیں. یعنی سامنے سے ان کو آفر کرتے ہیں مدد، حالانکہ ان کے پاس نہ گھر ہے، اور کتنی دور آپ سوچیں، ایک انسان جان بچانے کے لیے جب نکلتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ کھانا پینا کچھ نہیں، کتنے تھکے ہوئے ہوں گے، ان کو خود کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. لیکن اس کنڈیشن میں بھی انہوں نے جب دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، انہوں نے اٹھ کے ان کی مدد کی، اور بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہا. اللہ سے کہا کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر ہے، اللہ تعالیٰ بے شک جو بھی تو خیر مجھ پر نازل کرے، مجھے عطا کرے، میں اس کا محتاج ہوں. اللہ سے مانگا، ان لڑکیوں سے بدلے میں کچھ نہیں مانگا. تو وہ لڑکیاں جا کے اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں، اسپیشلی جو ان کی بیوی آگے چل کے بنتے ہیں نا، وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں. وہ اپنے ابا کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم کو وہ مدد کرنے کے لیے اگر ان کو رکھ لیں گے کام پر تو ہماری مدد ہو جائے گی. اور ان کے ابا اس مشورے کو بڑا پسند کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور اس لیے بھی بلاتے ہیں کہ جس نے خدمت کی ہے تو ان کو کچھ دینا چاہیے، ہے نا. ایسے مفت میں خدمت نہیں لینا ہے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. تو آپ دیکھیے، جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں نا، کہ اگر کوئی ہماری خدمت کرا، اگر کوئی ہماری مدد کرا، تو ان کو ہم نے بدلے میں کچھ دینا چاہیے. یہ مینرز میں آتے ہیں نا، یہ ایٹیکیٹس میں آتے ہیں، یہ باتیں اللہ کو پسند ہے.
تو اس لیے بھی انہوں نے بلوایا. تو جب وہ جاتی ہیں بلانے کے لیے تو بہت شرماتے میں جاتی ہے، کیونکہ اب ایک لڑکی ذات ہے، جا کر ان کو بلا رہے ہیں تو شرم تو آئے گی. تو ان کے شرماتے ہوئے جو چلنا ہوتا ہے نا ان کا، جو وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور وہ بلاتی ہیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے جب آپ تفسیر پڑھیں گے نا، اور بھی تفصیل سے پڑھیں گے اس واقعے کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بلانے کے بعد میں، اب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر کا راستہ کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے ہیں اور یہ خاتون پیچھے چلتی ہیں، اور راستہ بتانے کے لیے وہ خاتون پتھر جو ہے نا، کچھ کنکریاں ہاتھ میں لیتی ہیں، اور رائٹ جانا ہو تو رائٹ کی طرف کنکری مارتی ہیں، لیفٹ جانا ہو تو لیفٹ کی طرف کنکری مارتی. کیونکہ آپ دیکھیں عورت کی حیا، اور عورت جیسے مکس نہیں ہونا ہے مردوں کے ساتھ، نامحرم سے بلا وجہ بات نہیں کرنا ہے، ضرورت پڑنے پہ جتنا ضرورت ہے اتنا ہی بات کرنا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں شریعت میں ابھی سے نہیں ہے، یہ پہلے سے. اللہ نے ہمیشہ عورت کا جو سب سے بڑا جو گہنا ہے نا، وہ اس کی حیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں عورتوں کے کردار کے بارے میں بہت سیکھنے ملتا ہے. جیسے چاہے وہ ان کی والدہ کا کردار ہو، کہ ان کی ہمت، اللہ نے ان کو جو چنا، ان کو جو اللہ نے ان کے اوپر جو احسان کیا کہ ان کے بیٹے کی جان بچائی اللہ نے. پھر ان کی بہن جو اتنی بہادر تھی کہ بہادری کے ساتھ انہوں نے محل میں بتایا کہ میں ایک فیملی کو جانتی ہوں جو ان کو دودھ پلا سکتے ہیں. ہاں. پھر آپ دیکھیے ان کی بیوی کا رول، جو ایک بہت سمجھدار خاتون تھی، کہ وہ سمجھ گئیں کہ ہاں یہ جو مرد ہے، اگر ان کو ہم کام پہ رکھیں گے تو ہمارے لیے یہ بہت، مطلب انہوں نے سمجھ گئے کہ یہ بہت سچے امانت دار ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ اچھے سے کام کریں گے. تو ضرورت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، ضرورت ان کی بھی تھی. تو دونوں طرف سے ضرورتیں پوری ہوئی. تو الحمدللہ وہ بہت سمجھدار اور باحیا خاتون تھے، نیک خاتون تھے. تو ان کی بیوی کا رول. اور پھر حضرت آسیہ جو اتنا یعنی ان رانی تھی دنیا کا، یعنی کہ اس وقت کے سپر پاور راجا کی بیوی، لیکن دنیا میں وہ کھو نہیں گئی، وہ غافل نہیں ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کیا اور مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ان کا شوہر کتنا ظلم کرتا ہے ان پر، اور ماحول کی پرواہ نہیں کی. دنیا کا راج پاٹ چھن جائے گا یا آسانیاں چھن جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے. اللہ کو اتنا پسند آیا ان کا دعا کہ وہ دعا اللہ نے سورہ تحریم میں مینشن کیا ہے کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اور آپ دیکھیں یہ عورتوں کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں. ہر عورت کا اپنا کردار ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں ان کی ماں اور حضرت آسیہ دونوں کا رول تھا. دونوں نے مل کے، یہ دو عورتوں نے ان کی پرورش کی. پھر بہن کا رول آپ دیکھیے، کیونکہ بہن بھی ایک امپورٹنٹ حصہ ہوتی ہے نا انسان کے لائف کے، اسپیشلی بڑی بہنیں، ان کا تو رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، کہ کس طرح سے وہ ان کا کیئر کرتی ہیں. یعنی کہ جب ماں جو ہے، ماں کی جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے بعد میں ایک بہن جتنا اپنے بھائی کا کیئر کرتی ہے نا ماشاءاللہ، یعنی کہ الحمدللہ. بعد میں بیوی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ماں اور بہن کا تو وہ رشتہ ہے کہ وہ تو خون کا رشتہ ہے، وہ تو کبھی چھوٹنے والا نہیں، کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور اس کے بعد میں پھر بیوی آتی ہے. تو بیوی تو ڈیفینیٹلی، جس کو نیک بیوی مل جائے اس کو دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ مل گیا. انسان دنیا میں کتنے بھی پیسے کما لے، لیکن اگر نیک بیوی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں نا. وہ اتنے پیسے کما کے بھی اسے سکون نہیں ملے گا. سکون تو اسے نیک بیوی سے ملتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے بہت خوش نصیب رہے جہاں تک معاملہ عورتوں کا تھا. ماں، بہن، بیوی اور پرورش کرنے والی جو ان کی حضرت آسیہ، جو ایک طریقے سے جیسے کیا کہیں گے، ایک ہوتا ہے نا کہ پیدا کرنے والی، اور ایک ہوتا ہے کہ جس نے پرورش کی. تو پرورش کرنے والی کا بھی رول بہت بڑا ہوتا ہے. حضرت آسیہ کا بھی رول بہت بڑا رہا اس میں ماشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے احسانات بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پر پہلے بھی احسان کیا ہے. آپ دیکھیں انبیاء کو جو نبوت ملتی ہے نا، تو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے.
اب اس 40 سال میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر مرحلے سے گزار کے ایک دم تیار کیا تبلیغ کے لیے. ہم تو تقدیر پہ ہمیشہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. آپ دیکھیے، ہم پوچھتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہا ہے. یہ سوال کبھی اللہ سے کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کیوں اور کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں، میں نے تو کبھی کسی کا بگاڑا نہیں، میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں برا گمان کریں گے تو پھر اللہ ہر بندے کے ساتھ ویسا ہے جیسا اللہ کے بارے میں وہ بندہ گمان کرتا ہے. اچھا گمان کریں گے اچھا ہی ہوگا. تقدیر پہ یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میرا رب اگر مجھے مشکلات سے بھی گزار رہا ہے نا، تو وہ مشکلات میرے بھلے کے لیے آئی ہے. اللہ اس سے گزار کے مجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ نبوت اور رسالت نہیں دے دی، پہلے ان ساری چیزوں سے گزار کے تیار کیا، پھر اس کے بعد میں نبوت اور رسالت دی. تو یہ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا. کبھی کبھار ہوتا ہے نا زندگی میں، ہم کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ انجینئر بنے، کوئی کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے. اب وہ نہیں بن پاتا ہے. تو لیکن اللہ تعالی اس کی تقدیر میں ضرور اس سے بہتر کچھ اور رکھا ہوتا ہے جو اللہ اسے دینا چاہتے ہیں. بس انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ کے بارے میں بدظن نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی کوششیں کبھی روکنا نہیں چاہیے. نیک رہتے ہوئے اچھی کوششیں کرتے چلے جانا چاہیے. جیسے سبحان اللہ، میرے بارے میں آپ دیکھیے، میرے ساتھ یہ چیز ہوئی میری زندگی میں کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہیے پروفیشنل. تو اس میں یہ تھا کہ میرا بہت دل تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو وہ سبحان اللہ، اللہ نے میرے تقدیر میں وہ چیز نہیں رکھے تھے. اس کی میں نے تھوڑی بہت کوشش کی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن ہاں میں نے انٹرنس ایگزام دینا وغیرہ وغیرہ کی، لیکن نہیں تھا وہ چیز تقدیر میں. پھر اس کے بعد میں مجھے بہت دل تھا کہ میں سافٹ ویئر انجینئر بنوں، کہ چلو ڈاکٹر تو نہیں ہو پایا، سافٹ ویئر انجینئر بنوں. پھر اس کے بعد میں وہ بھی نہیں ہو پایا کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم کالج میں تھے، کمپیوٹرز اور یہ ساری چیزیں بہت نیو تھی، نیا نیا آیا تھا. تو لوگ اس کے امپیکٹ کو جانتے نہیں تھے کہ آگے دنیا میں اس کا کتنا بڑا اثر آنے والا ہے. تو میں نے اپنے ابا سے جب کہا کہ ابا مجھے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا ہے، تو اس وقت کوئی تھے ہمارے گھر میں، ہمارے بہت قریب اور ہمارے خیر خواہ. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کیا کرو گے تم اپنی بیٹی کو اتنا پڑھا کر، اور کچھ بھی پروفیشنل اگر یہ بن بھی گئی تو اس نے تو شادی ہو کے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کھانا ہی تو پکانا ہے. جاب پہ تو جائیں گے نہیں. ہمارے میں کون جاب کراتا ہے اپنے بچوں کو، لڑکیوں کو، اوکے، لڑکیوں کو کون جاب کراتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے مشورہ دیا، تو میرے ابا کو بھی لگا کہ ہاں اس بات تو صحیح ہے کہ جاب تھوڑی نا اس نے کرنا ہے، تو کیوں یہ بیچاری اتنا کھپے پڑھائی میں. تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ بات وہیں ختم ہو گئی. اور الحمدللہ، لیکن اللہ کا شکر ہے، مجھے کبھی یہ سارے جب مرحلے مرحلے میرے ساتھ چل رہے تھے، تو مجھے کبھی ایسا خاص اس کا اتنا غم نہیں ہوا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور کیوں نہیں، یعنی کہ مجھے مل رہا ہے موقع وغیرہ. خاص میں مینٹلی پریپیئر ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے ابھی شادی کر کے جانا ہے. شادی تو میں اپنے کالج میں جو میرا سرکل تھا اس میں سب سے پہلی شخص جس کی شادی ہوئی. تو امی ابا کو ایک ذمہ داری تھی، ہے نا. آج کے زمانے کا مائنڈ سیٹ الگ ہے. آج کے زمانے میں ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، پڑھو لکھو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. اور مطلب آج کے زمانے میں 21 سال سے اوپر، 23 سال، 24 25 سال تک بھی کچھ اتنا زیادہ ماں باپ ٹینشن نہیں لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں 18 سال کمپلیٹ ہوتے ہی نا، ماں باپ کے لیے اتنی فکر ہوتی تھی کہ بیٹی کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، بہت فکر ہوتی تھی. تو اس فکر میں نیچرل ہے، میرے امی ابا بھی اسی فکر میں تھے کہ ہم کو اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھانا ہے. تو انہوں نے وہ ذمہ داری نبھا دی. الحمدللہ میری شادی ہو گئی. اب لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ نا بہت اچھا عطا کیا. اتنا اچھا میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں کہ میری شادی سب سے پہلے ہوئی، اور اس کے بعد میں فوراً ہی 2 مہینے کے بعد میں سعودی چلی گئی. جب سعودی گئی تو الحمدللہ وہاں پہ اللہ نے مجھے حج نصیب فرمایا.
پھر اس کے بعد میں نے وہاں کے اسکولز میں اپلائی کیا میتھس کے لیے اور سائنس، ایز اے سائنس ٹیچر اور ایز اے میتھس ٹیچر، کیونکہ میں یہاں انڈیا میں بھی مجھے اسکول آفر ہو گیا تھا میری ہی اسکول سے، کہ ایک ٹیچر میرے بیمار ہوئے تو مجھے سامنے سے آفر آیا کہ آپ پڑھائیں گے کیا میتھس اور سائنس؟ تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، میرے پاس تو صرف گریجویشن کی ڈگری تھی، اور انفیکٹ ڈگری آئی بھی نہیں تھی تب تک، تو ڈگری آنے والی تھی، ایگزامز ہو گئے تھے۔ میں نے کہا اتنی اچھی اپورچونیٹی ہے، بی ایڈ کے بغیر مجھے سامنے سے اتنی بڑی اسکول آفر کر رہی ہے، تو چلو ٹرائی کرتے، اس میں کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ بھی اسکول میں پڑھائی، پھر اس کے بعد میں جب وہاں گئی تو وہاں پر مجھے وہ میرا جو ایکسپیرئنس سرٹیفکیٹ تھا مجھے وہاں پہ وہ کام آیا۔ وہاں پہ وہ لوگ مجھے وہاں کے انٹرنیشنل اسکولز میں مجھے ماشاء اللہ سے پڑھانے کا موقع ملا، 9th 10th کے بچوں کو۔ اور پھر وہاں پر تو آئی جی سی ایس سی تھا، کیمبرج بورڈ، یعنی تب انڈیا کے لوگ آئی جی سی ایس سی کا نام نہیں جانتے تھے۔ تو یہ 2004 کی بات ہے، 2003 2004 کی بات ہے، جب میں او لیولس کو آئی جی سی ایس سی میتھس اور فزکس پڑھاتی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو وہاں پر مجھے موقع ملا کہ میں برٹش کاؤنسل کے جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ یو کے سے آئے تھے ٹریننگ دینے کے لیے، کیونکہ سعودی عرب میں تھے ہی نہیں ٹیچرز، میتھس اور فزکس کے بہت کم تھے اس زمانے میں، تو وہ ٹریننگ دینے کے لیے آئے، تو ہم نے برٹش کاؤنسل سے الحمدللہ فزکس کی ٹریننگ لی، اور اسپیشلی مطلب میتھس اور فزکس کی ٹریننگ لے کے آتھرائز، یعنی کہ برٹش کاؤنسل سے ٹرینڈ فزکس اینڈ میتھس ٹیچر، وہ زمانے میں مطلب وہ اتنا بڑا اچیومنٹ تھا کہ یہاں کے بی ایڈ والوں کا بھی وہ اچیومنٹ نہیں ہوگا جو یہاں پہ لوگوں نے بی ایڈ کیا۔ تو میں وہی سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں جب ہم اللہ کے رضا میں راضی رہتے ہیں نا، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے کام بناتا ہے، کیسے ہمارے لیے راستے کھولتا ہے، کیسے ہمارے خوابوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اور ہم سے کام لیتا ہے۔ تو جب میں اپنے جاب کے ایک دم پیک پر تھی، کہ جہاں پر مجھے سبحان اللہ آلریڈی میرے پاس بہت اچھی نوکری تھی، اور آلریڈی میرے پاس ٹیوشنس کے تو بچے اتنے آتے تھے کہ انہی ٹیچر سے پڑھنا ہے میتھس اور فزکس، تو ماشاءاللہ میرا گھر بھرا رہتا تھا، صبح سے دوپہر تک میں اسکول پڑھاتی تھی، دوپہر سے شام تک میرے گھر میں ٹیوشن کے بچوں کی لائن رہتی تھی، اور میں ہفتے میں صرف 3 دن پڑھاتی تھی۔ اور اس زمانے میں سبحان اللہ میں ٹیوشن فیس جو میتھس اور فزکس کے او لیولس، کیونکہ وہ بورڈ ایگزامز ہے، تو او لیولس کی جو میں فیس لیتی تھی پر سبجیکٹ 250 ریال اس زمانے میں، اور 2 سبجیکٹ پڑھتے تھے بچے میرے پاس، میتھس اور فزکس، 500 ریال اس زمانے میں پر منتھ میں چارج کرتی تھی بچوں سے۔ سبحان اللہ، تو دنیا کی کمائی بہت الحمدللہ، کہ سوچ نہیں سکتی کہ منتھلی جو میری کمائی تھی، الحمدللہ اللہ کا احسان۔ تو میں جب کبھی میں اپنے کسی، اس زمانے میں فون کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن ایک آدھ دفعہ جیسے کسی یہاں چھٹی پر آئی تو میں نے اپنے جو ساتھی تھے کالج کے، میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ماسٹرز کر رہا تھا، کوئی بی ایڈ کر رہا ہے یا ایم ایڈ کر رہا ہے، تو مجھے میرے فرینڈز نے بتایا کہ بی ایڈ ایم ایڈ کرنے کے بعد میں بھی ان کو اسکولوں میں نوکری نہیں مل رہی، پرماننٹ جاب نہیں مل رہا، کیونکہ آلریڈی جابز میں فل ہے، یعنی کہ ٹیچرز اتنے سارے ہیں کہ آلریڈی کہیں پر گورنمنٹ نوکریاں مل نہیں رہی ہے، اور اس طرح سے۔ تو میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کی، میں نے کہا الحمدللہ مجھے تو اس سارے ٹینشن سے گزرنا ہی نہیں پڑا، اور الحمدللہ مجھے تو اللہ نے کیمبرج بورڈ کی ڈگری دلا دی ٹیچرز ٹریننگ کی، الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت اچھا، پھر اس کے بعد میں اللہ نے ریئلائز کروایا، ایک میرے زندگی میں موقع آیا کہ جہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ دین کے معاملے میں زیرو، یعنی کہ مجھے بالکل علم نہیں ہے، تھوڑا بہت علم ہے وہ کافی نہیں ہے ایز اے مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں جانتی، قرآن کو میننگ سے میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا بہت سمجھ میں آیا بٹ جس طرح سمجھ میں آنا چاہیے اتنا نہیں آیا۔ تو سبحان اللہ اس احساس نے اللہ نے توفیق دی اس وقت کہ قرآن کی تفسیر پڑھنا ہے اور یہ سارا کچھ، الحمدللہ۔ تو اس وقت مجھے اللہ نے ایک کشمکش میں ڈالا کہ اب دنیا تو تم کما رہی ہو، اب وہ کمائی چھوڑ کر تم دین پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے توفیق دیا، میں نے کہا کہ نہیں، میں دونوں لے کے نہیں چل پاؤں گی،
کیونکہ اردو نہیں آتی تھی مجھے. سب سے بڑا چیلنج میرے لیے ابھی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا میں اردو پڑھتے ہوئے بہت اٹکتی ہوں. میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اردو پڑھنا، مجھے اردو پڑھنا نہیں آتا. تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ اگر کچھ بھی دین کا سیکھنا ہے تو اردو آنا چاہیے. ساری بکس اردو میں، اور انگلش میں کچھ نہیں تھا، رومن میں کچھ نہیں تھا. تو پھر الحمدللہ میں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے کرنا ہے. کیسے بھی اللہ کی توفیق تھی یہ. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اسکول بھی نہیں جوائن کروں گی، کوئی ٹیوشنز بھی نہیں، سارے ٹیوشن سب بند. اللہ تعالیٰ جو بھی یعنی میاں جی جو کما کے لائیں گے انشاءاللہ اس میں چلے گا مجھے. بس تیرا دین کا علم آ جائے، یہ اللہ نے توفیق دی الحمدللہ. تو پھر وہ پڑھنا شروع کیے الحمدللہ. جب پڑھنا شروع کیے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ایسا احسان کہ میں اور میرے میاں کما کر جو آتا تھا اتنا اللہ میرے میاں کو دینے لگے. ماشاء اللہ. مطلب مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ ہم کتنی فکر کرتے ہیں نا کہ آج اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے، گھر اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، ہمارا فیوچر سیکیور کیسے ہوگا اگر ہم نہیں کمائیں گے تو. ہمیں پیروں پہ کھڑے ہونا ضروری ہے. اگر میاں ٹھیک نہیں نکلا تو پھر کیا ہوگا اگر ہم پیروں پہ کھڑے کھڑے نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. کتنے سارے فوبیاز ہوتے، کتنے سارے فیئرز ہوتے ہیں ہمارے فیوچر کو لے کے، اور کافی ساری چیزیں. لیکن آپ دیکھیں جب ہم اللہ کے راستے میں لگتے ہیں نا، اور اللہ کے خاطر ہم کچھ بھی چھوڑتے ہیں، دنیا چھوڑتے ہیں نا، اللہ اس کے بدلی ہمیں اس سے بہتر عطا کرتا ہے. بہت. چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ سکون ہو، سب کچھ. سب کچھ الحمدللہ. آج مجھے اتنا سکون ملتا ہے یہ بات سوچ کر کہ میں سوچتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنتی تو لوگوں کا علاج کرتی. لیکن آپ دیکھیے قرآن میں شفا ہے نا. اللہ نے مجھے بھی شفا عطا کری، اور آج اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن آگے پہنچاؤں، تو وہ قرآن سمجھ کر لوگوں کو جو شفا ملتی ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت. کہ اللہ نے، میں اس لائق نہیں ہوں لیکن اللہ نے مجھے چنا، ذریعہ بنایا کہ اللہ کی بات آپ لوگوں تک پہنچانے کا، اور اللہ نے اپنے کلام میں شفا رکھا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کو بھی اللہ ذریعہ بناتا ہے نا شفا کا. کہ دوائی تو شفا نہیں دے سکتی، ڈاکٹر بھی شفا نہیں دے سکتا ہے، شفا دینے والا تو اللہ ہے. ڈاکٹر اور دوائی صرف ذریعہ ہوتے ہیں، اور ہم جو پڑھا رہے ہم صرف ایک ذریعہ ہے. اصل دل میں بات ڈالنے والا، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے. تو یہ قرآن سمجھ کے جو شفا مل رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر اور مجھ پر. ہم سب صرف ایک دوسرے کے لیے ذریعہ ہے بس. تو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ نہیں ملا. کل میں آپ لوگوں کو بول رہی تھی نا کہ کبھی کبھار ہماری جو دعا ہوتی ہے نا، یا ہماری جو خواہشات ہوتی ہے نا، جو نیک خواہشات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسا اس کو پورا کرے گا نا ہم سوچ نہیں سکتے. ہم سوچتے ویسا کرتا تو ہی پورا ہوتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے اس کو پورا کرتا ہے. لیکن پورا ضرور کرتا ہے اللہ، بٹ وہ دیکھنے والی آنکھیں چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے. تب ہے نا ایسا شکر آتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں جو رکھا نا وہ سب سے بیسٹ رکھا. ایک تھا نا کہ جو میں چاہتی تھی، اور ایک وہ ہے جو اللہ نے چاہا. ہمیشہ ہماری چاہت سے بہتر اللہ کی چاہت ہوتی. ہماری سمجھ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے آگے. جو اللہ کی حکمت ہے نا وہ بیسٹ ہے، اللہ کے فیصلے بیسٹ ہوتے ہیں. یہ یقین ہونا چاہیے تقدیر پر. یہ ہوتا ہے تقدیر پر ایمان، یہ رکن ہے ایمان کا کہ ہم کو تقدیر پہ ایمان. اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا ہے. اللہ ایسا لے کر آتا ہے تقدیر کے مطابق. ہم میں سے کتنے لوگ شکوا کرتے ہیں نا، یہ سسرال کیوں ملا، یہ شوہر کیوں ملا، یہ بچے کیوں ملے، ہاں مجھے میرے ماں باپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بٹ وہ سب کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم شکر کریں نا تو ہم اتنا یعنی کہ فائدے دیکھیں گے اپنی زندگی میں ان چیزوں کے. بہت سی عورتیں نعمتیں ہوتی ہے لیکن ناشکری کی وجہ سے انہیں وہ نعمتیں نظر نہیں آتی. خود بھی پریشان رہتی ہیں، اپنے آس پاس کے سب کو پریشان کر کے رکھتی ہیں، اور دوش وہ دنیا کو دیتی ہیں. دوش دنیا کو دیتی ہیں کہ دنیا والے مجھے ستا رہے. اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ ناشکری کر کے خود کو ستا رہی اور آس پاس کے بھی لوگوں کو ستا رہی. نہیں پتا چلتا.
وہ تو اللہ جس کو سمجھ دے، حکمت دے، ان کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے نا دین سے جڑنا ضروری ہے، تو یہ باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نا تو ہم کو یہ باتیں سمجھ میں آنے لگتی، تو اللہ کا احسان ہے الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک پر۔ اللہ نے کیا فرمایا آگے، اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے کیا کہہ رہے کہ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر بنایا، یعنی کہ ایک دم صفائی ستھرائی کر کے پورا تیار کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کام کے لیے۔ تو اور تیرا بھائی میری نشانی لے کر جاؤ اور تم دونوں میرے یاد میں سستی نہ کرنا۔ تو آپ دیکھو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی نبوت اور رسالت کی، اور کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ تم دونوں میری یاد میں سستی مت کرنا، کیونکہ اصل چیز کیا ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، یا جو بھی بڑے سے بڑے بزنس مین، بڑے سے بڑے ریچسٹ پرسن، بیسٹ ان دا ورلڈ اپنے فیلڈ میں جو بھی ہم بن جائیں، لیکن اگر وہ بننے کے بعد میں اللہ اور ہمارا رشتہ کمزور ہوتا ہے نا تو وہ بننا ہمارے لیے کچھ فائدہ نہیں۔ کچھ بھی بننے کے بعد میں جب وہ عہدہ ملتا ہے نا، اگر میرا اور میرے رب کا رشتہ اس میں مضبوط ہوتا ہے، میں اپنے رب کو یاد کرنے میں سستی نہ کروں، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ۔ آپ دیکھیں ایک بات یاد رکھو، دنیا میں ملنے والا سب سے بڑا عہدہ نا نبوت اور رسالت کا ہے، جو انبیاء اور رسولوں کو ملا، اس سے بڑا کوئی دوسرا عہدہ ہے نہیں، باقی سارے جو چیزیں نا اس سے نیچے، ٹھیک ہے۔ اور اتنا بڑا عہدہ ملنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میری یاد میں سستی مت کرنا۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا اسے اللہ کی یاد میں سستی کرنا چاہیے؟ اگر کوئی انجینئر بنتا ہے یا کوئی بزنس مین بنتا ہے تو کیا اسے اللہ کی یاد میں سستی کرنا چاہیے؟ بڑی سے بڑی ڈگری کوئی حاصل کر لے، بڑے سے بڑا پروفیسر بن جائے، تو کیا اسے اللہ کی یاد میں سستی کرنا چاہیے؟ نہیں۔ اوکے، اللہ نے کہا اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں جان سے ہی مار دے، ہے نا؟ ایسی زیادتی بھی وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو بادشاہ ہے، اللہ نے اسے بادشاہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کا دشمن کتنا بھی بڑا ہو اور ہماری ذمہ داری کتنی بھی بڑی ہو اور سامنے والا کتنا بھی ظالم ہو، جب ہم اللہ کے خاطر کوئی کام کرتے ہیں نا تو اللہ ہمیں خاص طور پہ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی ہے۔ اگر سلامت ہونا ہے تو رسولوں کو دی ہوئی ہدایت کی اتباع کرو۔ بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ یقیناً اس پر عذاب ہے جو حق کی تکذیب کرے، جو حق کو جھٹلائے اور پھر جائے۔ اب آپ دیکھیے نبیوں کو فالو کرنا سلامتی، نبی جو لے کر آئے ہیں اس کو جھٹلانا اور اس سے پھرنا عذاب کا باعث، دو ہی کانسیکوینس ہے، یا تو سلامتی یا تو عذاب، تیسرا کوئی کانسیکوینس نہیں۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب آپ دیکھو اس کی اکڑ، اچھا تم رب کی طرف سے آؤ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ کیا وہ رب کو نہیں جانتا تھا؟ لیکن آپ اس کی اکڑ دیکھو، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل اور صورت دی، پھر ہدایت دی، ان کو اس کا مقصد بتایا۔ فرعون نے کہا اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ مطلب اگر رب صرف ایک اللہ ہے اور اگر اللہ کو نہیں مانیں گے تو ان پہ عذاب ہے، مانیں گے تو سلامتی ہے،
تو पहले तो इतने सारे लोग कुफ्र में चले गए, हमारे बाप दादा, उनका क्या बनेगा फिर? मतलब क्या वो जहन्नमी है? मतलब वो लोग गलत लोग थे? अब आप देखो क्या होता है ना, ये होता है इमोशनल करना किसी को, क्योंकि लोग इमोशनल हो जाते हैं। किसी के बाप दादा को गलत बोलेंगे तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, लोग दुश्मनी में आ जाते हैं। वो चाहता था कि दुश्मनी हो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, इसलिए उसने पूछा कि अगली उम्मतों का क्या हाल है फिर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनका इल्म मेरे रब के पास है, अब उनके साथ क्या मामला होगा, वो जन्नत जाएंगे जहन्नम जाएंगे, वो तो अल्लाह जानता है। वो लोहे महफूज में उनके बारे में लिखा हुआ है, उनकी तकदीरें ऑलरेडी लिखी हुई है। मेरा रब ना झुकता है ना भूलता है, सॉरी, मेरा रब ना भटकता है ना भूलता है ना, मेरा मेरा रब गलती नहीं करता, मेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा, मेरा रब का इंसाफ एकदम परफेक्ट है। जो इंसाफ है वो भूलता भी नहीं है किसने क्या किया है, और वो गलत काम करता ही नहीं, ठीक है ना। वो उसके पास इल्म है, उसे सब पता है। भटकता कौन है? जिसके पास इल्म नहीं होता है। तो अल्लाह तो सब जानता है ना। तो वो फैसला अल्लाह का है कि पहले के लोगों के साथ क्या होगा। वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, अब वो दोबारा उस क्वेश्चन पे आते कि रब कौन है ना, वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उनका फोकस जो है वो वापस लेकर आ रहे हैं। उसको दोबारा बताना शुरू करते हैं कि रब कौन है। वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया और तुम्हारे चलने के लिए उसने रास्ते बनाए और आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने उसके जरिए से कई अकसाम के मुख्तलिफ नबातात निकाली, तुम खाओ और अपने मवेशियों को चराओ, बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। हमने तुम्हें इसी जमीन से पैदा किया और इसी में तुम्हें लौटाएंगे। हमारी हकीकत क्या है? अल्लाह ने इसी मिट्टी से हमें पैदा किया और इसी में अल्लाह ताला हमें लौटाने वाला है, और इसी में से तुम्हें एक बार फिर निकालेंगे, यानी दोबारा बाज बादल मौत होगा। और बिलाशुबा हमने उसको यानी फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखा दी, 9 निशानियां दिखाए थे अल्लाह ताला ने। फिर भी उसने झुटलाया और इनकार किया, कहने लगा है मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तू हमारे पास इसीलिए आया है कि अपने जादू से हमें हमारे सरजमीन से निकाल दे? हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम तुमको निकाल देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा कि अल्लाह रब है, अल्लाह को मानो कि वो रब है और उसकी एक अकेली उसकी इबादत करो, और बनी इसराइल को यहाँ से छुटकारा दो ताकि वो अपना जो गांव है फलस्तीन, जो असल जगह है उनकी, वहां चले जाए, उन पे जुल्म ज्यादती मत करो, क्योंकि फिरौन ने उनको गुलाम बना के रखा हुआ था। चुनांचे हम तेरे पास मुकाबिल यानी इस जैसा ही जादू लाएंगे, चैलेंज करता है फिरौन। तो फिरौन ने, आप देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के मोज़े को जादू कहा, वो तो मोज़ा था, वो तो जादू नहीं था। तो उसने मुकाबले की दावत दी, लिहाजा तू हमारे और अपने दरमियान एक वादा ठहरा, ना हम उसके खिलाफ वर्जी करेंगे और ना तू, एक हमवार जगह में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा वादा जीनत यानी जश्न का दिन है, यानी ईद का दिन, जैसे जीनत जिस दिन लोग स्पेशल कपड़े पहन के निकलते हैं, मनाते हैं, और ये कि लोग दिन चढ़े इकट्ठा किए जाएं, यानी कि जो सुबह का जो वक्त होता है ना, चाश्त का वक्त, उस वक्त। चुनांचे फिरौन महल में वापस आया और अपनी सारी चालें जमा की, फिर मैदान में आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा तुम्हारे लिए हलाकत हो, तुम अल्लाह से झूठ ना अल्लाह पर झूठ ना घड़ो, वरना वो अजाब से तुम्हें तबाह कर देगा, और जिसने झूठ घड़ा यकीनन वो नाकाम रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मुकाबले से पहले जादूगरों को समझाया कि देखो तुम तो जादू कर रहे हो, जादू तो झूठ है, तुम अल्लाह के अजाब से डरो। फिर उन्होंने आपस में अपने मामले में बाहम इख्तिलाफ किया और राजदारी से मशवरा किया। जादूगरों ने आपस में मशवरा किया कि क्या करना है, मुकाबला करना है या नहीं करना है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग से कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा मुतासिर हो गए थे। तो वो बोले बिलाशुबा ये दोनों जादूगर हैं, ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे सरजमीन से निकाल दें और तुम्हारा उम्दा निजाम ले जाएं, यानी तुम्हारा जो कल्चर है इतना जबरदस्त, वो कल्चर ये लोग खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा अपनी तदबीरें पुख्ता कर लो, फिर सफ बांध कर आ जाओ, और बिलाशुबा जो आज गालिब रहा वो कामयाब ठहरे। तो सारे जादूगर मशवरा करके ये तय करते हैं कि पूरे मिल के एक साथ जादू डालेंगे, ओके, सफ बस्ता होके।
تاکہ جو غالب آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اسے فرعون یعنی بڑے بڑے انعامات دے گا، اسپیشل ان کو عہدہ دے گا اپنے پاس۔ تو ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں، یعنی ان کو ایسا لگا جیسے کہ وہ جیسے سانپ دوڑتے ویسے ان کی رسیاں اور لاٹیاں دوڑ رہی ہے، ایسا ان کو موسیٰ علیہ السلام کو دکھنے لگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا۔ یہ جو خوف تھا نا، یہ نیچرل خوف ہے جو انسان جب ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو اسے ہوتا ہے۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ خوف نہ خا، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے یعنی ان کا جو عصا تھا اسے ڈال دے، اور وہ اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بس انہوں نے تو جادوگر کا بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب بنایا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جادوگر جو کرتا ہے نا وہ فریب ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ دھوکا ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکا۔ اوکے، تو وہ ان کی مہارت تھی، وہ ان کی چال تھی، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، یہ بات آپ دیکھیں دوبارہ آ رہی ہے کہ جادوگر چاہے کتنی بھی کوشش کر لے اور کتنا بھی زور لگا لے، کہیں سے بھی وہ آ جائے، کتنی بھی مہارت والا ہو، وہ کامیاب نہیں ہوتا، اللہ اسے کامیابی نہیں دیتا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا کیا تم میرے اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہی تو ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے ایک نیا پروپیگنڈا چھوڑا کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کا بڑا ہے، نعوذ باللہ، جس نے تمہیں جادو سکھایا، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں ایک دوسرے کے مخالف سمت سے ضرور کٹواؤں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر ضرور سولی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ مطلب نعوذ باللہ اس نے اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر کے ایمان لا رہے ہو، تو میں ایسی سزا دوں گا کہ تم کو پتا چلے گا کہ کس کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ نعوذ باللہ، اتنی اکڑ تھی اس کے اندر۔ وہ کہنے لگے ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی ہم تجھے کبھی بڑا نہیں سمجھیں گے، اللہ سے بڑا نہیں سمجھیں گے، اور نہ ہی تجھ سے ڈریں گے۔ اوکے، مطلب اتنا وہ سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، وہ جادو نہیں ہے، اس لیے وہ سچا ایمان لے کر ہے۔ اور انہوں نے فرعون کو کہا کہ ہم کبھی بھی اللہ پر اور جو علم موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو علم ہمیں ملا ہے، اس پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں ہمیں اور آپ کو اتنا جائزہ یہاں پہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور اللہ ہمارا رب ہے۔ کیا ہمیں قرآن اور سنت کے آگے اور اللہ کے آگے کسی اور کو ترجیح دینا چاہیے؟ نہیں نا۔ جادوگروں کو ایک ہی پل میں جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انہوں نے جب دیکھا تو ایک ہی پل میں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دین کے آگے اور اپنے رب کے آگے کسی اور کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی پاورفل ہو، یا دنیا اس میں کتنی بھی چمک دھمک ہو، کتنی بھی اٹریکشن ہو، اس کو نہیں ترجیح دینا چاہیے۔ پرائرٹی صرف اللہ کے دین کو اور اللہ کو دینا چاہیے۔ لہٰذا تو جو کر سکتا ہے کر گزر، بس تو اس دنیاوی زندگی ہی کا فیصلہ کرے گا نا، مطلب تیرے پاس کیا کنٹرول ہے؟ زیادہ سے زیادہ تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں ستائے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری خطائیں، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، مطلب وہ ان کو ابھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ ابھی اس سے پہلے ایمان لانے سے پہلے جتنی غلطیاں ہم سے ہوئی لا علمی میں اور جانے انجانے میں، اب اس کی معافی کی فکر ہو گئی، ان کو بخشش کی فکر ہو گئی کہ اللہ ہمیں بخشنا چاہیے۔ اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دیکھو جادو کر کے انہوں نے کفر کیا، جادو کفر ہے، تو بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے۔ تو وہ اب ان کی فکر یہ نہیں تھی کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، کتنی ان کو تکلیف دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، ان کی فکر یہ تھی کہ کسی طرح اللہ بخش دے۔
اللہ معاف کر دے. ہو سکتا ہے فرعون جو تکلیف دے گا اس کے ذریعے سے اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے. ان کے لیے مطلب یہ ایک امید تھا کہ ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. ان کو فکر یہ تھی کہ بس اللہ بخش دے، اور اللہ بہت بہتر اور وہی باقی رہنے والا ہے. واللہ خیر و ابقا. جو فرعون ہے وہ تو کیا ہے، وہ تو بلکہ بدترین مخلوق میں سے تھا، بدترین. اور اس کی زندگی کتنی ہے جب تک اللہ نے اسے دیا ہے نا. اور ہمارا رب کون ہے؟ اللہ خیر و ابقا ہے. اوکے میری بہنوں، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.